बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दिनों बल्कि आज ही सोशल मीडिया के ऊपर एक पीटीआई के साबिक़ सपोर्टर और प्रमोटर का बयान छपा हुआ था कि जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जब प्राइम मिनिस्टर थे या जब प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे तो वो अपने दिन का आधा वक्त सोशल मीडिया पे गुजारते थे। फिर उन्होंने मज़ीद तफ़सीलात जारी की कि वो ऑडियो नोट्स की शक्ल के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों को पैगामात भेजते कि यार इसके ऊपर मुझे तहरीर लिख के दें। लोग बड़े प्राउडली बताया भी करते थे, मेरे भी कुछ जानने वाले लोग उनमें शामिल हैं जो बज़ाहिर खुलेआम पीटीआई के हामी नहीं हैं, लेकिन वो इस बात का बड़ा प्राइड लेते थे कि जब उसने खान ने कोई ट्वीट करनी होती है तो मुझे बताता। अच्छा जी, उन्हें ऑडियो नोट आता था, वो उस पर एक तहरीर लिख के देते थे अंग्रेज़ी या उर्दू के अंदर, तो उसके बाद वो भिजवा देते थे। तो खान साहब फिर फैसला करते थे कि ये तहरीर उन्होंने ख़ुद कम्युनिकेट करनी है या उन्होंने जो है वो किसी से करवानी है, और फिर जिससे करवानी होती थी उसको फॉरवर्ड करके साथ में ऑडियो नोट जा रहा है वो उसको पोस्ट करता या करती थी। ये उन्होंने बताया कि ये जितनी भी मरीम नवाज शरीफ को गालियाँ निकाली गई, मतलब कि मैं नकले कुफर ना बाशत, भाई तक के अल्फाज जो थे वो जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के जहन की इख्तरा थे, और बाज़ सूरतों के अंदर लिखने वाला नहीं भी डालता था तो उसके अंदर वो लफ्ज़ तो अपने हाथ से उसके अंदर डाला करते थे। तो इसलिए मुखालिफ ख़वातीन के बारे में मौसूफ़ के ख़यालात हाय आलिया कितने आला और पाकीज़ा हैं आप इससे अंदाज़ा फरमा सकते हैं। तो खैर वो जो हैं वो सारी ये निगरानी ख़ुद किया करते थे। अब उसको काउंटर किसने करना था? जिन दो के ऊपर उन्होंने हमला कर रखा हुआ था, तीन के ऊपर, और माशाल्लाह मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अपने लोगों के नुमाइंदे हैं, और उन लोगों के सामने आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की शान में जो मर्ज़ी गुस्ताखी करते हैं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब रह गए जनाब आसफ़ अली ज़रदारी। तो आसफ़ अली ज़रदारी साहब जब ऐवान सदर में थे तो उस वक्त से उनकी छितरौल शुरू हुई है, और उन्होंने इस हवाले से इसकी मुदाफ़ियत के अंदर जाने का कोई ज़रूरत नहीं समझी। हमें जो है एक महफ़िल में कमरजुमा कायरा साहब ने बताया तो कि जनाब उन्होंने जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक एक्सरसाइज़ की, और उस एक्सरसाइज़ के ज़रिए जनाब ज़रदारी साहब की इमेज बिल्डिंग के लिए उन्होंने एक टीम का अहतमाम किया, प्रेजेंटेशन तैयार की। ऐवान सदर गए तो ज़रदारी साहब ने पूछा ज़ुबानी के क्या करने आए हो, तो उन्होंने बताया कि ये पर्पज़ है। उन्होंने कहा भाई जिन लोगों ने जितनी मेहनत और पैसा लगा के ये हमारा इमेज खड़ा किया है, आप उल्टे भी हो जाए तो उसके अंदर बेहतरी नहीं ला सकते, तो लेट देम डू देयर जॉब, ठीक है। तो इस पे एनर्जी ज़ाया करने की बजाय कोई और काम करें। अगरचे उन्होंने अपने तौर पे उनके लोगों ने किया भी। उस वक्त तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो थी वो इस बात को सेलिब्रेट करती रही कि अच्छा है ज़रदारी साहब की छितरौल हो रही है, पीपल्स पार्टी की छितरौल हो रही है, और 2013 के इलेक्शन के अंदर हम आ रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, जब वो आ गए तो फिर ज़ाहिर है कि वो अकेले रह गए थे, पीपल्स पार्टी तो पीछे होकर बैठ गई कि जितनी मार पड़नी थी पड़ गई, हमें मीडिया के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी। तो उसके बाद फिर PMLN के साथ वही कुछ हुआ। अब PMLN जो है उसने सोशल मीडिया को पहले दिन से ही अपने लिए आउट ऑफ बाउंड एरिया डिक्लेयर कर रखा है। मैं ज़रा तमीज़ ज़्यादा होगी लेकिन सुन लीजिए, आउट ऑफ बाउंड एरिया डिक्लेयर कर रखा है। नवाज शरीफ साहब ने बहुत ताख़ीर के साथ अपना ज़ाती ट्विटर, इंस्टा वगैरह बनाया, फेसबुक अकाउंट वगैरह बनाए। यही जो है वो मरियम बीबी का भी है, काफ़ी ताख़ीर के साथ वो सोशल मीडिया पे आई। हालांकि जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थी 2017 तक अपने अब्बा के साथ, तो उस वक्त उन पर इल्ज़ाम लगता था, फ़ौज ये इल्ज़ाम लगाती थी कि इन्होंने कोई सोशल मीडिया टीम बना रखी है। वो राना तनवीर साहब के साहबजादे जो थे, वो जो वहाँ के हैं पिंडी वाले, बहुत बड़ा डेरा है उनका, तो राना तनवीर साहब के साहबजादे जो थे वो उस टीम के अंदर थे, और उससे उनको बड़े शिकवे थे, अपने फ़ौजी भाइयों को बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायत थी। लेकिन एक उजड़ किस्म की, जाहिल किस्म की सोशल मीडिया टीम वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑपरेट करती थी, और ज़ाहिर है
کہ حسب سابق جو پی ایم ایل این کا وتیرہ ہوتا ہے کہ جی ہم تو جی آفیشیل اکاؤنٹ سے کوئی پیسے نہیں لے رہے. بی آپ کسی کو پرائم منسٹر ہاؤس میں گیٹ کھول کے داخل ہونے، جب چاہا اندر جانا، جب چاہا باہر آنا اور ایک دفتر دے دیں، اس کے بعد آپ کو اس کو پیسے دینے کی کیا ضرورت رہتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، پھر پیسے تو وہ خود بنا لیتا ہے نا جی. ہاں تو خیر وہ ٹیم تھی، وہ ٹیم پھر تتر بتر ہو گئی، بھاگ گئی، فرار ہو گئی. اور اس ٹیم کے اندر مطلب کہ کچھ لوگ ہمیں بھی 2018 میں آ کے جناب ہمارا بھی خون گرماتے رہے اور ہمارا سیٹ اپ بھی استعمال کر گئے. اور جیسے ہی نواز شریف صاحب جیل گئے ہیں تو اس کے بعد وہ لوگ بھی اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے گئے. کوئی قطر چلا گیا، کوئی دبئی بھاگ گیا، کوئی عمان میں بیٹھا ہوا ہے. تو خیر یہ تھا جی ٹوٹل پی ایم ایل این کا سوشل میڈیا کے اوپر جو تھا وہ پریزنس، کہ اگر تو میاں صاحب اقتدار میں ہیں تو ہم پاکستان میں ہیں اور اسی میاں دے تو 5-5 ہزار دے نوٹ وار دینے نے. لیکن جویں ہی میاں زیر عطاب آیا تو ساڈا بزنس بڑا خراب ہو گیا. قطر میں ہم تو بڑے لیڈنگ قسم کے بزنس مین ہوتے تھے اور میاں دی محبت ہے ساڈا بزنس خراب ہو گیا، اسی بزنس کرن واپس جا رہے ہیں. میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر سے ڈالر اور پاؤنڈ وار دینے، اور جناب لندن سے لے کے اور یو اے ای تک ہم نے طیارے کے اوپر میاں کے ساتھ آنا، بلکہ طیارہ ہی لے دیتا میاں نو. اسی دسیا لوگوں کہ میں نے طیارہ لے کے دیا ہے کرائے کے اوپر. اے میاں دے عاشق ہی گئے اسی. ٹھیک ہے، واپسی میاں صاحب نے لندن اگر کرنی پہ گئی اپنے خرچے تے کرنی ہے. تو بہت سارے ایسے وارداتیاں ہیں جی پی ایم ایل این کے اندر، بڑی اکثریت ہے ان کی. ٹھیک ہے، وہ ساڈا سیٹ اپ بھی استعمال کر گئے نا، کرایہ دے گئے نہیں گئے. تو وہ فراڈیے جو ہیں وہ ظاہر ہے اب ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. تو وہ جو ان کی ٹیم ہے سوشل میڈیا کی ٹیم جو کہتی ہے کہ ہم تو والنٹیئر ہوتے ہیں نا، ہم تو والنٹیئر ہوتے ہیں، تو یہ والنٹیئرز کی جو ٹیم ہے انہوں نے جناب جو ہے وہ ایک حماقت فرمائی ہے. اور حماقت یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جاوید لطیف صاحب کی کہہ کے لائیو سٹریمنگ تو انہوں نے نشر کر دی ہے پیپلز پارٹی کے کسی اجلاس کی. اچھا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے جو ہے وہ انہوں نے نشر کی تھی. پی ٹی آئی کا ایک جلسہ جو تھا وہ نشر کر دیا تھا. اچھا اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو عرض کر دوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اندر سے ہمیں بتایا گیا ہے اور یہ ساری واردات بھجوائی گئی ہے، یعنی کہ سوشل میڈیا ٹیم کے جو ارکان ہیں ان کی طرف سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک صاحب ہیں تنویر صاحب کی پیدائش ہوئی سی، سوشل میڈیا کی پیدائش کی بات کر رہا ہوں، وہ جیل کے طور پہ پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم کا لائیو سٹریمنگ کا ان کے پاس کانٹریکٹ تھا اور پیسے مل رہے تھے یا نہیں مل رہے تھے. چونکہ ہر جیالہ بچپن میں جیالہ ہوتا ہے اور بڑا ہو کے یوتھیا بن جاتا ہے، اور خاص طور پہ پنجاب میں تو یہ بہت زیادہ کام ہوا ہے. تو اسی طرح وہ جو جیالہ صاحب تھے انہوں نے گریجویٹ کر لیا. ویسے بھی پی ٹی آئی جو تھی اس کے پاس بزنس ہی بہت ہوتا تھا، اس نے بہت ساری لائیو سٹریمنگیں کرنی ہوتی تھیں، تو ان کو میرا مطلب ہے کہ میجر قسم کا بزنس ملنا شروع ہو گیا. تو نتیجے کے طور کے اوپر وہ پی ٹی آئی کی محبت کے اندر جو تھے وہ اندھے ہو کے پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے، ان کو بزنس ملنا شروع ہو گیا. اور اس وقت تک اس کو پیارے رہے جب تک کہ پی ٹی آئی کے غیر ملکی فنڈز کے غیر ملکی اکاؤنٹ سے جو فنڈنگ کا فلو ہے وہ سلو ڈاؤن نہیں ہو گیا. یا آپ یوں کہیے کہ یوکرین کی وار تک نہ ان کے وارے نیارے تھے، ان کو کوئی فکر نہ فاقہ عیش کر کاکا. لیکن جیسے یوکرین کی وار شروع ہوئی اور امریکہ کے اسرائیل کی جو فنڈنگ ہے ادھر کو ڈائیورٹ ہوئی اور پی ٹی آئی کے لیے ان کی فنڈنگ کے اندر بدستور کمی آنا شروع ہوئی، تو اس کے بعد اس طرح کے جو لوگ تھے ان کو پی ٹی آئی نے پہلے اگر وہ روزانہ کی 10 لائیو سٹریمنگ دیتی تھی تو وہ 2 پہ لے آئی یا 1 پہ لے آئی. تو اب ان ٹیموں نے، اور یہ کوئی ایک ٹیم نہیں ہے، تنویر صاحب کو اکیلے نہیں ہے، تو انہوں نے پھر جناب پی ایم ایل این کے اندر تانک جھانک کی. تو ذیشان ملک صاحب جو ہیں ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اس ٹیم کی طرف سے جس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ انہوں نے مریم آپی کو ان سے متعارف کروایا اور یوں لائیو سٹریمنگ کا سارا جو کام ہے وہ ان کو دے دیا گیا. اچھا میں نے ذیشان بھائی سے، بہت پوپلے سے آدمی ہیں، بیبے سے آدمی ہیں، تو میں نے ان کو فون کیا تو کافی دیر کے بعد ان کا رنگ بیک آیا. تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا جو ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے،
ہم اطلاعات کے بندے ہیں، اور اطلاعات اور سوشل میڈیا اطلاعات سے الگ ہے۔ اچھا جی، تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب 21 اکتوبر کو صرف کچھ دنوں کے لیے سوشل میڈیا کی طرف ہم نے بھی توجہ دی تھی، ادروائز ہم انفارمیشن میں کام کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ عاطف رؤوف صاحب کی موجودگی کے اندر کام کرتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ عاطف رؤوف صاحب رپورٹ کس کو کرتے ہیں؟ اس پہ ذیشان بھائی نے بڑی ڈپلومیٹیکلی کوئی جواب نہیں دیا۔ ذیشان بھائی جو ہیں اپنا، اب ظاہر ہے کہ اگر یہ والی غلطی ہے تو پھر ہم، اگر ذیشان صاحب نے اس کو انفارمیشن سے الگ قرار دے دیا ہے تو پھر مریم اورنگزیب صاحبہ پہ تو اس کا کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ وہ تو اس کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی۔ یہ تو پھر اس کا مطلب یہی ہو گیا نا۔ مریم آپی کی بھی فون آئے، ایک سے زائد میسج آیا، میں نے ان کو فون کیا لیکن انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ اینی ہو، تو جو الزام ان کی ٹیم کے اندر سے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ ان کو سپورٹ کرتے، یہ جو ہیں ہم ساڑھا تے کوئی قصور نہیں، عاطف رؤوف ساڑھا تے ذمہ دار نہیں گا، تو انفارمیشن تو لگے گا۔ تو میں نے پھر اسی بندے سے پوچھا جس نے مجھے یہ اطلاع دی تھی کہ پھر عاطف رؤوف کس کو رپورٹ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا تہاڈی دوجی باجی نو رپورٹ کرتا۔ وہ تہاڈا بیڑا تھرج ہے، باجی انوشے نو ہے رپورٹ کرتا ہے جی، وہ باجی نوشے کے ذریعے جناب وہ رپورٹ ہوتا ہے اسحاق ڈار صاحب کو، اور اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے جناب آگے جاتا ہے۔ او یار، اسحاق ڈار صاحب سے تو ہم جیسے راندہ درگاہ کا تو خیر ویسے ہی رابطہ نہیں ہو سکتا۔ انوشے باجی جو ہیں، اچھا وہ تو ایڈمنسٹریشن کی انچارج ہوئی نا یار۔ میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا وہ تو ایڈمنسٹریشن کی انچارج ہیں، آیا گیا کون ہے، چاہ پانی ملیا کہ نہیں، کنوں ٹکٹ ملی ہے کنوں ٹکٹ نہیں ملی، جو فلانی ٹیم آئی سی وہ بیٹھی کتنے ہوئے، وہ دی ملاقات ہو گئی ہے وہ دی نہیں ہوئی، وہ تو یہ کام دیکھتے ہیں، انہوں کا یہ کی تعلق۔ تو اس وقت چونکہ یہ بلنڈر ہو گیا ہے تو نہ ان کا محکمہ اطلاعات یا شعبہ اطلاعات اس کو اون کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی دوجی پارٹی اون کرنے کے لیے تیار ہے۔ یاری دیکھو یار، عاطف رؤوف صاحب کیا قسمت پائی ہے تسی، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ دھڑا دھڑ پی ایم ایل این کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اگر کوئی چیز نشر بھی ہوتی ہے تو کوئی 28 24 350 188 اتنی کی تعداد میں پی ایم ایل این کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ان کی کوئی چیز اگر لائیو سٹریم ہو رہی ہو تو اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لائیو سٹریمنگ کر رہے ہیں اس پارٹی کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک خانہ پوری کر رہے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ پھر لاکھوں روپے کی ادائیگی ان کو کیوں ہو رہی ہے۔ دیکھیں، میں نہ میرا شعبہ ہے، نہ میں یہ کام کرتا ہوں، نہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں، لیکن یار جڑا کام تسی کرنا ہے وہ ٹھیک طرح سے کرو، تو نہیں کرنا تو پیڑے رونے نالوں چپ چنگی، تو پھر چپ کر کے سائڈ تے بیٹھ جاؤ۔ تسی تو والنٹیئر ہو نا، آپ کو کون پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ تو والنٹیئر ہیں۔ مطلب سوشل میڈیا کے اندر بھی نا پی ایم ایل این کے عجیب طرح کا ماحول ہے، انی پیوے تے کتے چٹن والا حساب ہوا ہے۔ تو خیر یہ ہے جی پوری داستان۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ گھر سے کاؤنٹر نریٹو بنانے اور بیانیاں بنانے نکلے ہیں اور ہاتھ میں تلوار کوئی نہیں، اور پی ایم ایل این کے جس بندے سے آپ ہاتھ میں لائیں وہ آگے سے یہی بات کہتا ہوا پایا جا رہا ہے۔ الیکشن کی کیمپین چلانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ساڑی تو گل ہو گئی ہوئی ہے، آج تو جیت جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی صورتحال، یعنی کہ اچھے بھلے چلتے ہوئے اپنے الیکشن کو یا کیمپین کو یہ لوگ خود اس طرح سے برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے افراد کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ آپ بھی ہاتھ بلند کریں اور ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حالت کے اوپر نہیں تو ہماری حالت کے اوپر رحم کرے اور ہمیں صبر عطا کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔